अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपने तमाम हिदायत टीवी के तमाम मेंबर्स की तरफ से अपनी तरफ से आपको इस माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। परवरदिगार का बेहद शुक्र है, उसका बहुत बड़ा एहसान है कि उसने एक मरतबा फिर से हमें ये मुबारक महीना देखना नसीब फरमाया। माह रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कि कुरान मजीद नाज़िल हुआ। इस माह की अज़मत और इज़्ज़त इस वजह से भी बढ़ गई कि इसमें वो अज़ीम शान किताब का नज़ूल हुआ जो कि हर ज़ाविये से लोगों के लिए एक रहनुमाई है। कुरान करीम का टॉपिक हमने अपने इस प्रोग्राम में माह रमज़ान में गुफ्तगू का मौजू बनाया है। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ साथ दूसरे मौजू पे भी गुफ्तगू रहेगी, लेकिन हफ़्ते में एक मरतबा ज़रूर हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे ताकि हम इसकी अहफ़ादियत, उसकी अहमियत और उसके आदाब से बहरामंद होकर रहनुमाई हासिल कर सकें। कुरान मजीद वो अज़ीम किताब है जो रहती दुनिया तक हर ख्वास व अवाम के लिए सच चश्मा हदायत है, क्योंकि कुरान मजीद का ख़ुद दावा है हुदल लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों का रहनुमा, हुदल लिन्नास, लोगों का रहनुमा। ये वो किताब है जो सिर्फ़ किसी ख़ास ज़माने के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले हर बनी नौ इंसान के लिए एक रहनुमाई पेश करता है। कुरान मजीद इंसान की मुफस्सल ज़िंदगी, उसके मसाइल व अमूर, हक़ को बातिल से जुदा करने, हर फ़र्द या बशर को ज़िंदगी की तलख़ियों से निजात देने और राह सादत और नूर तक पहुँचाने का ज़रिया है। अलगर्ज़ के कुरान मजीद सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। मैं आपका तारुफ़ कराऊँ, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा फ़रत हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उनके साथ आज की हमारी मेहमान मोहतरमा हिना नकवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिना बहन, आपने आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा फ़रत साहिबा, पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि कुरान मजीद जो है वो नाजिल करने का क्या मकसद था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में और हाज़रीन की खिदमत में माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इस दुआ के साथ कि पालने वाले चाहरदा मासूमीन के सदक़े में हमें जो ये सादत नसीब हुई है, इसकी बरकतों से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें, और जिस मकसद की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माह रमज़ान के रोज़ों को हम पर वाजिब करार दिया है, उस मकसद को हम पा सकें। तो उस मकसद को पाने के लिए जहाँ पर और चीज़ें हैं और चीज़ों की अहमियत और फ़जीलत है, उसमें सर फ़हरिस्त जो अमल है वो कलाम इलाही की तिलावत, उसको समझना और उस पर गौर व ख़ौस करके उससे रहनुमाई हासिल करना। अगर हम इस माह रमज़ान में अपने सातों को इस फ़िक्र में गुज़ारें कि क़ुरान की अहमियत को समझने की कोशिश करें, उसकी अफ़ादियत को, और उसमें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए रहनुमाई की है उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, तो यही मकसद है। और ज़ाहिर है आपने भी अपने इस मशअल राह के प्लेटफॉर्म पे इसी मकसद के तहत इस मौजू का इंतख़ाब किया है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह क़ुरान की मार्फत को हासिल करके जब हम क़ुरान से की तिलावत करेंगे, उससे रहनुमाई हासिल करेंगे, तो ज़रूर हमारे किरदार में एक नुमाया तब्दीली पैदा होगी। तो क़ुरान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसके नुज़ूल का मकसद है, तो उसको आपने भी इब्तिदा में बयान फरमाया कि हुदल लिन्नास, हुदल लिल मोमिनीन, हुदल लिल मुहसिनीन, हुदल लिल मुत्तकीन, के हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। मगर उसके बाद अल्लाह ताला ने लोगों की मार्फत के हवाले से वो दराजात फिर बयान फरमाए हैं कि मुसलमानों की हिदायत के लिए, मतलब इंसानों की हिदायत के लिए हमने इस कलाम इलाही को
نازل کیا ہے، مگر جب انسان اس کلام الہی سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو فقط انسان نہیں ہے، پھر انسان سے بلند درجات سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، پھر وہ انسان سے مومن بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے محسن بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ متقی بن جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ثمر ہے کلام الہی کو سمجھنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تو مقصد بھی اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کلام الہی کا نزول کا مقصد تربیت بشریت ہے، کہ انسان کی تربیت، انسان سازی میں کلام الہی کا بہت ہی اہم اور نمایاں کردار ہے، جو انسان کو انسان کامل کی طرف لے کر جاتا ہے اور اتنا مکمل بنا دیتا ہے کہ ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اس صورت میں کہ جب ہم کلام کو، تو ایک تو بشریت کی تربیت، اور پھر اس کی تربیت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے کلام الہی میں ہمیں وہ تمام ضروریات ایک مکمل ضابطۂ حیات کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات کلام الہی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے، حق و باطل کی تمیز کے لیے ہمیں قرآن سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اصول و ضوابط کی ضرورت ہے۔ انسان کو آپ بے لگام نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے حدود اللہ ہیں، اصول و ضوابط ہیں۔ کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے قانون الہی کو ہم پر آیات کے ذریعے سے اس کا تعارف اور اس کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے، یعنی اصول، قوانین، عدل و انصاف، حق و باطل کی تمیز، اخلاقیات، یعنی کہ اس کے جو سبجیکٹ ہیں یا اس کے جو موضوعات ہیں وہ اتنے طویل ہیں کہ ہم اگر اس کو بیان کریں تو 114 صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے موضوعات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، بلکہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جن کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر زیادہ انفسائز کرنے کی ضرورت تھی، زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت تھی، جیسے کہ اخلاقیات کا موضوع ہے، عدل و انصاف کا موضوع ہے، حق و باطل کا موضوع ہے، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار جس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ کلام الہی کو دیکھیے تو جس طریقے سے انسان کی تربیت کے لیے، انسان سازی کے لیے جن جن پہلوؤں کی اور جن جن موضوعات کی اور جن جن شعبوں کی ضرورت ہوتی ہے، کلام الہی نے ان تمام شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلام الہی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کہیں پر ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے رہنمائی کی ضرورت تھی کہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل ہو، کوئی اگزامپلز ہوں، برائی کے حوالے سے بھی اور اچھائی کے حوالے سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے سورہ قصص کے جو کہ ہے ہی ایک داستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں داستانیں بیان کی ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ اس میں دیکھو متقی و پرہیزگار ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ، اور جو اس میں نافرمان تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے، ان کی نافرمانی سے اپنی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو عبرت حاصل کرو۔ تو اس طریقے سے مختلف موضوعات، تو اصل چیز جو کلام الہی ہے وہ انسان کی تربیت سازی کا ذریعہ ہے۔ بے شک ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہے، ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے انٹرنیشنل لائنز کے لیے 0044 121 227 0470،
اور نیشنل کالز کے لیے 0121-227-0470. اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہم قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیسے راہ ہدایت ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. ماہ رمضان ہے اور ظاہر ہے ہم سب کو جتنی بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں, جس طرح سے بھی کر سکیں تاکہ سب کی ہدایت ہو جائے. تو ظاہر ہے ہم بھی اگر اس کار خیر میں شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی اس کا ثواب ہوگا. جی حنا بہن, آپ کی طرف آتے ہوئے, یہ تو ایک عالمانہ ویو تھا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا. اب ہم جیسے معاشرے میں لوگ جو کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نازل ہونے کا کیا مقصد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ بہنوں کو اور تمام ناظرین کو سب سے پہلے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی, اور پاک پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار بحق کے ائمہ طاہرین کے ہمارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس ماہ رمضان کے صدقے میں تمام مومنین کی دلی مرادیں بر لائے اور راہ حق پہ لگائے, آمین. جیسا کہ آج ہم ٹاپک قرآن پاک کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے, کتاب اللہ ہے جو نمونہ حیات ہے ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, بلکہ بنی نوع انسان کے لیے یہ ایک راہ حق ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں, اس کو جانیں, اس کو پڑھیں تو ہم راہ حق پہ بہت اچھے طریقے سے گامزن ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں قلبی سکون ملتا ہے, ہمیں دماغی اونچائیوں پہ ہم پہنچتے ہیں, ہماری روح پرسکون ہو جاتی ہے, اور ہم ہر انسان جو ایک سکون کی تلاش میں ہے وہ اس کے لیے وہ مختلف طریقے آزماتا ہے, مختلف راہوں پہ نکل جاتا ہے. لیکن اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف آئے اور اپنی روٹین بنا لے کہ چاہے اپنی بیزی لائف میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے ایک پیج قرآن پاک کا پڑھ سکے, تو آپ یقین جانیں کہ ہر نماز کے بعد یا نماز فجر کے بعد وہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا دن بہت ہی بلیسڈ محسوس ہوتا ہے کہ پاک پروردگار نے جیسے اس کے اوپر شاور آف بلیسنگ کی ہو. اب دیکھیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے ٹمٹماتے ہوئے روشن, آسمان روشن نظر آتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, فرشتے جب اس گھر کی طرف نظر کرتے ہیں تو انہیں وہ گھر اس آسمان کی مانند چمکتا نظر آتا ہے کہ وہ نور کی شعائیں اس گھر میں سے نکل رہی ہوتی ہیں. وہ منور گھر ہو گیا ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, مقصد ہمارا یہ ہے کہ اصل میں انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جانے, تحقیق کرے, ورنہ تو اور بھی کتنی مخلوقات ہیں, لیکن انسان کو, بنی نوع انسان کو ہمیں اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اپنا ذہن استعمال کریں, اپنی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے سمجھیں کہ ہماری خلقت کا مقصد, باعث سے خلقت ہے کیا. تو باعث خلقت ہمیں جاننے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا ہم سہارا لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راہ حق کیا ہے. کیونکہ دیکھیں, دنیا میں سارے راستے ہیں, اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے, نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے, لیکن قرآن ہمیں رائٹ گائیڈنس دیتا ہے ٹورڈز دا رائٹ پاتھ, کہ ہمیں برائیوں کے راستے سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. اب دیکھیں, ہمارے روزمرہ کی پریشانیوں میں روزمرہ کے سوالات, کتنے سوالات ہیں جو ہمیں اٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا, ہمیں یہ عمل انجام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو اگر ہم رجوع کریں قرآن پاک کی طرف تو ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے مل جاتا ہے. یہ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کا یہی ویو ہے, ہر کوئی اسی نظریے سے اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے؟ نہیں, ہر ایک نہیں سمجھتا. تبھی تو دیکھیں کہ اگر یہ سمجھتا ہوتا تو آج اتنی جو دنیا میں بربادی, تباہی اور مصیبتیں, پریشانیاں آ رہی ہیں وہ نہ آتی. ہم صرف اس کو جسٹ فار دا سیک آف ریڈنگ ہم اس کو ایک کتاب کے طور پہ استعمال کرتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں, اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن پاک کو پڑھو, چاہے تھوڑا پڑھو لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ کوشش کرو کہ پڑھو کہ اس میں کہہ کیا رہے, ایک آیت ہے اس کا مقصد کیا ہے, کیونکہ جب تک آپ اس کے مقصد کو نہیں پائیں گے تب تک ایک کتاب رٹنا تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے, سمجھنا ضروری ہے اور اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ضروری ہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. محترمہ فیض صاحبہ, نزول قرآن کی طرف آتے ہوئے ایک سوال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ, ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. پھر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہر رمضان وہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. جب ان تینوں آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ شب قدر یا اس مبارک رات میں نازل ہوا اور ماہ رمضان میں نازل ہوا, لیکن ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا, ایک مرتبہ بیت معمور پر اور ایک دفعہ قلب رسول پر. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پیکر نور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو پہلی بار قرآن جو ہے لوح محفوظ پر جو ہے وہ قلب رسول پر نازل ہوا ہے, اور اس کے بعد جب وہ پیکر نور پیکر جسد میں منتقل ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, تو پھر جو قرآن کی ابتدا جو ہوئی ہے سورہ علق, جو کہ قرآن کا پہلا سورہ ہے تنزیل کے اعتبار سے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی ابتدا کی ہے. یعنی کہ پھر جو قرآن نازل ہوا ہے, علم قرآن تو لوح محفوظ پہ قلب رسول پہ محفوظ ہو گیا تھا. اس کے بعد جب دنیا میں سورہ علق کی صورت میں کلام الہی کی ابتدا ہوئی ہے اور وحی الہی کی ابتدا ہوئی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پہلی بار رسول کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی. یہاں پہ قرآن کی ابتدا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا, ان کی عظمت, ان کی منزلت کو بیان کرنا تھا, اور وہ اعلان کرنا تھا کہ جس مقصد کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور جن کو رحمت للعالمین بنایا اور تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ بنا کے اس دنیا میں ان کو پیش کیا ہے. تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب ہے, اور اس حد تک ہے کہ فقط یہ نہیں کہ عام انسان نے آپ سے رہنمائی حاصل کی ہے, بلکہ آپ کے تربیت یافتہ انبیاء و مرسلین بھی ہیں, کیونکہ آپ فخر انبیاء ہیں, اول مخلوق ہیں, اول ہادی ہیں. تو اب جو سورہ علق کی صورت میں کلام الہی کا نزول شروع ہوا ہے, وہ نبوت کی اہمیت اور افادیت اور پھر اس کے مقصد کو بیان کرنا کہ ہم نے کیوں نبی کو اس دنیا میں بھیجا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے جو کہ دوبارہ ظلم و جور میں اور جہالت کی تاریکی میں گھری ہوئی ہے, ایک بار پھر جو ہے اس کی حجت تمام کرنے کے لیے آخری بار وہ نبی آخر کے ذریعے سے اس بنی نوع انسان کی ہدایت کرے, رہنمائی کرے, تاکہ وہ جو ہے اللہ کی حجت تمام ہو جائے قیامت تک کے لیے. تو پھر کلام الہی جو ہے اس صورت میں نازل ہوا, اور اس کے بعد جو ابھی آپ نے سورہ قدر کی آیات کی تلاوت فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یک بارگی, یعنی کہ اس میں تدریج نہیں ہے, یعنی اس میں تنزیل اس صورت میں نہیں ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, بلکہ ایک ہی بار میں
جو ہے پورا قرآن زبان جبرائیل سے وحی کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کیونکہ بعض جیسے کہ آپ دیکھیے کہ بعض جگہ ہم کو یہ ملتا ہے یا بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ رسول جب اس دنیا میں آئے ہیں آنے کے بعد کلام الہی کی اللہ نے تعلیم دی ہے. تو قرآن خود اس فکر کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے. سورہ رحمان میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ وہ رحمان اور رحیم ہے کہ جس نے پہلے علم قرآن عطا کیا، علم قرآن کی تعلیم، پھر انسان کو خلق کیا. تو یہ سورہ رحمان کی آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار قرآن غار حرا میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ علم کتاب لے کر آئے ہیں. اور پھر کلام الہی میں پھر رسول کی اس بات یہ دلیل ہے کہ غالباً سورہ فرقان، اگر کہ مجھے صحیح سورہ یاد ہے، ورنہ کلام الہی کی آیت ہے کہ جب وحی جبرائیل لے کر نازل ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد وحی کو جب تک مکمل نہ ہو جائے، ہے نا، جلدی نہ کرو، وحی میں جلدی نہ ہو، یعنی کہ تلاوت قرآن میں کلام الہی کو بیان کرنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ وہ سینٹنس کمپلیٹ نہ ہو جائے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم قرآن رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا جبرائیل کیا حکم لے کر آئے ہیں. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں دیا ہے، بلکہ وہ علم قرآن لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. بالکل. اور پہلی جو وحی تھی وہ 27 رجب کو، جی بے شک، 27 رجب کو غار حرا میں سورہ الق کی صورت میں نازل، جو پہلی 5 آیات سورہ الق، 5 آیات، اور اس کے بعد رک گئی اور پھر ماہ رمضان میں یہ ایک ترتیل کا سلسلہ شروع. بالکل اس کے بعد وہ رکی. اور پھر جو تنزیل کے اعتبار سے پھر جو سورہ، اب آپ یہ دیکھیے کہ کلام الہی، اب یہ ہم قرآن کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا. تو قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بنی نوع انسان کو صاحب علم کرنا ہے، کیونکہ علم وہ نعمت الہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے کمال کو سمجھتا ہے، اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھتا ہے، اپنی خلقت کے، اپنی کریشن کے ریزن کو سمجھتا ہے. تو وہ بے مقصد زندگی صرف نہیں کرتا ہے. صاحب علم انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا، اس کی کریشن کا مقصد ہے، اس کے خلق کرنے کا جو ہے وہ مقصد ہے. تو پھر وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو. تو آپ دیکھیے پہلے سورہ الق کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا، اس میں بھی پہلے فرمایا کہ میں نے کیسے انسان کو خلق کیا انسان کو، اقرا باسم ربک الذی. تو پہلی چیز کس کی طرف متوجہ کیا؟ اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کیا ہے، اپنی الواحیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ تمہارا کریٹر ہے. ابتدا کرو کس ذات سے؟ اس کے نام سے ابتدا کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلی جو کہنا چاہیے کہ درس گاہ میں جو پہلا اصول قائم کر دیا کہ پہلا طریقہ کار علم کو حاصل کرنے کا کہ اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا. یہ علم جو تم کو عطا کیا ہے مختلف صورتوں میں، کہ کلام الہی کی صورت میں، انبیاء و مرسلین کی صورت میں، اور اتنا زور دیا ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کس لیے؟ تاکہ اپنے رب کی، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تم اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اور علم کے لیے قلم بہت ضروری ہے نا، علم کے لیے قلم بہت ضروری ہے. تو پہلے سورہ الق کہ جس میں اس نے اپنی ربوبیت، اپنی الوحیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور پھر اللہ نے اسی سورے میں یہ بھی گارنٹی دی ہے کہ تم عمل خیر کرو
تم خدا کی راہ میں عمل خیر کرو تو اللہ تمہارا مددگار ہے، چاہے دنیا تم کو روکنے کی کوشش کرے. جیسے ابو جہل کا ذکر ہے کہ وہ آپ کو راہ ہدایت سے روکتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو انکریج کیا ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں کرو کیونکہ تمہارے پاس تمہارا رب ہے. تو یہ اب دیکھیں نا کہ کلام الہی کو اگر ہم اس حوالے سے ان نکات اور اس طریقے سے ہم اس کو اگر فوکس کریں گے تو یقین جانیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کلام الہی کی تلاوت کریں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے. تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ علق میں کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کے بعد جو فوراً سورہ ہے وہ سورہ قلم، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، کہ اس میں قلم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس میں جو ہے علم کی امپورٹنس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تاریکی سے، ظلمت سے، گمراہی سے نور کی طرف، روشنی کی طرف آ جاؤ، تو پھر اس کے لیے تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور بہترین طریقہ علم حاصل کرنے کا کلام الہی ہے. بے شک. اب ہم چلتے ہیں ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہے، ہمارے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں آپ کے کال کا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری اس گفتگو میں شرکت فرمائیں. چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہمارا آج کا پروگرام کا ٹاپک قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے جو پوائنٹس ڈسکس کیے وہ تمام ویورز کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے کہ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے وہ ہم نے کہ قرآن مجید کا نازل کرنے کا مقصد کیا تھا. جیسے کہ سورۃ دخان میں ہے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، تو قرآن اس لیے نازل ہوا کہ لوگوں کو راہ روی سے ڈرائے، اور راہ ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نزول قرآن کے بارے میں گفتگو کی کہ نزول قرآن جو تھا پہلی وحی جو تنزیل قرآن تھی وہ 27 رجب کو ہوئی، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں شب قدر کی رات سے اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن جو تھا وہ نازل ہوا. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. اس سے پہلے ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے ویوز کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں، کیونکہ جب تک آپ کی انوالومنٹ نہیں ہوئے گی تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم وہ تمام ٹاپکس یا صحیح ڈسکس کریں قرآن کریم کے حوالے سے جو کہ آپ چاہ رہے ہیں، کیونکہ فون کال کے ذریعے ہمیں بھی تھوڑی سی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ آپ اس ٹاپک کو صحیح معنوں میں سمجھ رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. ہمارے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر ہے، تو پلیز ہمیں کال کریے گا. آپ کے جی آگے بڑھتے ہیں، اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. قرآن مجید کے حوالے سے جو گفتگو جاری تھی ہماری کہ اس کی اہمیت کے بارے میں کہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو قرآن کریم کا تقدس تو بہت ہے، احترام ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی کارآمدیت آپ کہہ لیں کہ وہ بہت کم ہے، اس سے فائدہ ہم کم حاصل کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ اس کی مزید وضاحت فرمائیے. جی بالکل بجا فرمایا نبیلہ بہن کے احترام کے حوالے سے تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم اتنا احترام اس کا کرتے ہیں کہ اس کو اتنا بزرگ اور برتر سمجھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم اس کو اتنی اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں کہ خود ہمارے ہی اپروچ میں اور ہمارے ہی اس میں رسائی میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال کلام الہی کا احترام اپنی جگہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آداب قرآن ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو باطہارت ہوں، یعنی کہ باوضو ہوں،
اور اس کی جو طریقہ کار ہے کہ کس صورت میں آپ نے اس سے کی تلاوت کرنی ہے، ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے، مگر اصل جو قرآن کی جو اہمیت ہے اور اصل جو مقصد ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور وہ بغیر کلام الہی کی تلاوت کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ تلاوت کے بھی کیونکہ بغیر تلاوت کے وہ رہنمائی ہماری ممکن نہیں ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جی اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں ہمارے ساتھ انیس بھائی ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس صاحب بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی بہت ہی آپ کا مشکل ٹاپک ہے جس پہ آپ لوگ آج ذکر کر رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بھی علماء کرام سے سنا ہے اور مختلف کتابوں میں بھی پڑھنے کا موقع ملا مجھے، اور سورہ قدر میں بھی ارشاد ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب بعض دفعہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم پر ایک ہی شب میں نازل ہوا یا تدریجاً نازل ہوا؟ تو قرآن مجید کے لیے کسی مقام لفظ جو ہے انزلنا اصلاح کیا گیا، مثلاً اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شہر رمضان الذی انزلنا فی قرآن، البقرہ کی آیت ہے یہ 185۔ جی اب اس سے مجھے جو ذہن میں الفاظ آتے ہیں، ضمن سے ظاہر یہ ہوتا ہے قرآن مجید کو ماہ رمضان مبارک میں بے وقت پورے کا پورا نازل کیا گیا، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اور بھی ہے، یعنی بنی اسرائیل 106، اس میں یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اور ہم نے قرآن کو متفق بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے پڑھو۔ بھائی آپ تھوڑا سا، جی آواز آپ کی تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گے جو آخری آپ نے ریفرنس، جو آخری ہاں اس میں بنی اسرائیل 106 میں ہے کہ یعنی ہم نے قرآن کو متفق بنا کے نازل کیا تاکہ تم تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے خود اسے ترجمہ نازل کیا۔ اب جیسے کہ مفسرین نے بھی اس موضوع پہ کافی بحث کی ہے، اور اس میں میں صرف ایک بات اور آخر میں کہنا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نے فرمایا، اس میں امام عالی مقام اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت پیغمبر کے آغاز میں سارے کا سارا قرآن بیت العمور کی طرف نازل کر دیا تھا، اور 20 سال کے عرصے تک کی ضرورت کے مطابق پیغمبر اکرم پر نازل ہوتا رہا۔ تو مجھے صرف آپ سے جیسا کہ میں نے پڑھا ہے، یہ سارے جیسے امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ سارے کا سارا قرآن بیت العمور میں نازل کر دیا تھا۔ ابتدائی بعثت میں قرآن کی حقیقت کو قلب مصطفیٰ پر نازل کر دیا تھا، لیکن وہ الفاظ حروف پر مشتمل نہ تھا، وہ صرف ایسی حقیقت قرآن تھی جس کو سمجھنے میں عقول بشر جو ہے عاجز ہیں۔ تو بعد ازاں الفاظ و حروف کی صورت میں 20 سال کے عرصے تک اسے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پہ جاری کیا گیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پہلے نازل ہو گیا تھا، اور پھر بعد میں جو رمضان میں پھر نازل ہوا ہے، اس میں یہ سمجھ پائے ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ انیس بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی اور بڑے اچھے پوائنٹس کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر۔ جی ہم آخر میں آپ کے ان پوائنٹس پہ بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جی واپس اپنی گفتگو کی طرف، جی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام
السلام علیکم نبیلہ جی، بی بی ماں کو اور رہینہ کو میرا السلام، السلام اور آپ کو رمضان مبارک ہو. خیر مبارک بہت آپ اچھا کو بھی. پروگرام آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے سارے ہی پروگرام مولا پیتن پاک ہدایت ٹی وی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سارے ہی پروگرام بہت اچھے آ رہے ہیں، تو میں نے بس سن رہی ہوں تو میں نے کہا میں بھی آپ کے پروگرام میں حاضر ہوں. بہت تو شکریہ مبارکباد ہو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، برمنگھم کی، بریڈ فورڈ کی، مانچسٹر کے جو بھی حصہ لے رہے ہیں، مولا پیتن پاک انہیں حفظ و ایمان میں رکھے. اور آپ کے سارے پروگرام اچھے ہیں. ذائقہ پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اب تو رمضان آ گیا، اچھی اچھی چیزیں بتائیں گے. ہمارا بچہ جو صبح دو کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا پروگرام ان کا بھی انگلش میں تھا. تو مولا یہی ہے کہ ہمیں بھی ہمت طاقت دے آپ کی مدد کرنے کی، اور آپ کو ہمت ہو کہ آپ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں. کہ اتنے ہم نالج والے نہیں، آپ لوگوں کی سن کر تو ہمارا بھی نالج بڑھتا ہے، عالموں کی باتیں سن کر. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا مولا پیتن پاک ہمیں ہدایت ٹی وی کی مدد کرنے کی ہمت طاقت دے کہ یہ قائم و دائم رہے. مولا امام زمانہ کو یہی ہے کہ مولا ہمیں طاقت دیں کہ ہم اس کی مدد کر سکیں. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت خوبصورت میسیج تھا. ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ مبارک مہینہ ہے، ہم بھی محتاج دعا ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ ہاں میں مسز بات کر رہی ہوں لنگن چھائے سے. میں نے آپ کو ایک تو رمضان کی مبارکباد دینی ہے، دوسرا میں ایک یہ شرعی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی فرمائیں. ہاں میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے گھر سے باہر جاتے ہیں عام طور پہ وضو کر کے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اگر گھر سے وضو کر کے جاتے ہیں لیکن مطلب باہر جاتے ہیں وضو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اگر ناپاکی کی حالت اور مطلب جیسے مجلس وغیرہ میں اکثر ہی کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لیں یا جیسے اور جیسے دعائیں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا مطلب وہ پڑھنا صحیح ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، اور اگر وضو بھی نہ ہو تو جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ، تو کیا یہ مکروہ تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. پروگرام کے آخر میں محترمہ فرح صاحبہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گی. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. آپ سوال دوبارہ دہرا دیں کیونکہ وہ ہمارے مائنڈ سے نکل گیا ہے. بس ہم قرآن کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ اسی کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ہم اس کا احترام تو بہت کرتے ہیں، تقدس بہت ہے ہمارے دلوں میں، لیکن وہ جو اس پیغام وہ دینا چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم تو پہچانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کیا ہوں؟ بے شک، بالکل بجا فرمایا کہ کلام الہی خود اپنی عظمت کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. قرآن کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم اس کی امپورٹنس کو اس صورت میں ہی جان جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 500 برس بنی نوع انسان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا وحی کی صورت میں بعد حضرت عیسیٰ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو لائق خطاب جو ہے سمجھا ہے، اور کلام الہی کی صورت میں زبان رسالت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخاطب کیا ہے. تو آپ یہی دیکھ لی کہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے کتنی فضیلت کی اور کتنی ہمارے لیے اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو لائق گفتگو سمجھا. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جیسے معصومین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے مخاطب ہو اور اللہ تم سے بات کرے تو کلام الہی کو کھول دو، تو تمہیں اللہ کلام کرتا ہوا نظر آئے گا اور تم اس کے مخاطب ہوگے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کرو، بات چیت کرو، تو پھر مصلی پر قیام کرو. تو پھر یہ تمہارا انداز جو ہے وہ گفتگو ہے جس میں تم اللہ کو مخاطب کرتے ہو اور اللہ سے گفتگو کرتے ہو. تو اگر ہم اسی حوالے سے ہی کلام الہی کو لیں کہ کلام الہی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، تو جب ہم اس ذات رب العزت کو کہ جو رحمان و رحیم ہے، کہ جو مالک یوم الدین ہے، جس میں سورہ الحمد میں یعنی جب ہم کلام الہی کو کھولتے ہیں
تو پہلا سورہ ہی ہم کو جو موجودہ ترتیب کے حوالے سے ہے تو وہ پہلا سورہ ہی ہمارے اندر وہ بیداری پیدا کرتا ہے کہ ہم سے کون مخاطب ہے، ہدایت کا کون ذات ہم سے مخاطب ہے، کون ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس رب العزت نے ہمیں لائق گفتگو سمجھا۔ آپ دیکھیے عام زمانے میں آپ یوں دیکھیے کہ ہم کتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہم سمجھتے ہیں جو ہماری نگاہ میں کوئی معزز ہے، ہماری نگاہ میں کوئی متبرک ہے، تو اگر وہ ہمیں ایڈریس کرتا ہے، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے اور خوشی سے اس کا کس طریقے سے ہم اظہار کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے اس کو ہم خوش کر دیں کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے۔ تو پھر وہ ذات رب العزت جو اکبر ہے، جو تمام ذاتوں سے بلند اور بالا ہے، اگر وہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے تو پھر ہماری وہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ریزن ہے کہ ہم کلام الہی کھولتے ہیں، قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور اس کو بڑی ہی اس سے پڑھتے چلے، روانی کے ساتھ اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، بغیر سمجھ کے، بغیر فکر کر کے، بغیر اس کے کہ بس ایک آپ نے جیسے فرمایا کہ بس وہ احترام اس حد تک ہے، اس سے برکتیں حاصل کر لو، اس سے ثواب حاصل کر لو، بس ہم اس کی ریسائٹیشن کر رہے ہیں تو بس ہم نے اس سے ثواب حاصل کر لیا۔ نہیں، ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے تعقل، تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم یہ محسوس کریں اس اہمیت کو کہ کلام الہی جب کھول رہے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہے، لہٰذا اس وقت ہمارے اوپر اس کلام الہی کے پڑھتے وقت وہ بار نہیں ہونا چاہیے، وہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک فرض کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ وی ہیو ٹو ریسائٹ دس رمضان میں جو ہے پڑھنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا، بلکہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک اظہار خوشی، تشکر اور مسرت ہونی چاہیے۔ کون ہے کوئی؟ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہاں میری تینوں سسٹر ہیں، آپ کو بہت بہت سلام ہو ہمارے، اور آپ کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو میری تینوں سسٹر کو، اور ماشاء اللہ میں آپ کو، مجھے آواز آ رہی ہے میری سسٹر؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی یہاں بہت سائیکلون اور بارش ہے، میں افریقہ سے میری سسٹر بات کر رہی ہوں، میرا نام ہے رخسانہ، اور آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے، اور میں جو قرآن شریف پڑھتی ہوں تو وہ عربک میں بھی پڑھتی ہوں، اور اس کا جو ٹرانسلیشن گجراتی ہوتا ہے وہ بھی پڑھتی ہوں، تو کوئی اچھی بات ہے یا نہیں نا؟ اچھی بات ہے، اور آپ بہت اچھے پروگرام لے کر آئے ہیں، اور آپ اچھی بہت نصیحت اچھی سی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کے فائدے کتنے ہیں، بے شمار فائدے، کوئی سمجھ سکے تو کتنی بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ۔ پروگرام میں قرآن کی فضیلت سننے میں آتی ہے، آپ لوگ تینوں سے اتنے اچھے اچھے پیغام لے کر ہمارے لیے آئے ہیں، بس ہمیں گنہگار ہے، اور آپ دعا میں ہمیں رمضان کے اندر یاد کرنا، اور ہمارے گناہ کی بس بخشش ہو جائے اللہ کے پاس سب کل مرحوم مومن کی، اور آپ لوگ بھی ہمیں دعا میں یاد کرے، آپ کو بھی اللہ کا جزاک اللہ، آپ بہت بہت اچھا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ اللہ حافظ، اجتماع سے دعا میں یاد کیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، جزاکم اللہ خیر، محتاج دعا جی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم لوگ سر کے ساتھ اس کو پڑھنے کے کہ جتنی بھی اچھی طرح سر سے پڑھ لیں، اور ایک آواز اچھی ہونی چاہیے اس کو پڑھنے کے وقت، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو قرآن مجید ہمیں پیغام دے رہے ہیں ہم اسے تو سمجھیں، کیونکہ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بے جان نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو جی ہمارے ساتھ کال ہے، السلام علیکم۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بھی اپنی مخلوق قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں نا 3 چیزیں روز محشر گواہی دیں گی کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، کتنی ہم نے ان سے ہدایت، مسجد اور قرآن اور ایک عالم۔ تو ہم نے قرآن بھی یہ ظاہر گواہی دے گا کہ انہوں نے کتنی مجھ سے ہدایت لی، وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ کتنی مرتبہ پڑھا یا کتنی مرتبہ مجھے ختم کیا، شاید اس کا بھی ہمیں ضرور انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی دیکھنا بھی اس کا ثواب ہے، تو پڑھنا بھی، لیکن جو اس کا مقصد ہے، اصل مقصد ہے پورا ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے قلب کو پر نور کرنے کے لیے ہے، اور جب قلب پر نور ہوتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قلب میں
نور قرآن سما جائے، اس میں ظلمت نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں اور چیزوں کی طرف تو بہت متوجہ رہتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں الحمدللہ، مگر پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم ظلمت کا شکار ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ نور ابھی ہمارے قلب میں نہیں ہے، ہماری زبان میں ہے، ہماری آنکھ تک بھی پہنچ گئی۔ کلام الہی کو ظاہر ہے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو آنکھ بھی پر نور ہو جاتی ہے، زبان بھی پر نور ہو جاتی ہے، مگر قلب تک رسائی نہیں ہے۔ اور جب قلب تک رسائی ہوگی تو پھر ہمارا کردار جو ہے اس میں ظلمت نہیں ہوگی، اس میں گمراہی نہیں ہوگی، اس میں نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے تمام ناظرین سے اور ان سے التجا بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اس سال جو ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہم اپنے قلب کو پر نور بنا سکیں۔ بے شک، آمین الہی آمین۔ حنا بہن آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے کہ آپ یہاں میجورٹی جیسے ہم سننے میں آیا ہے کہ معاشرے میں کیسے لوگ ظاہر ہے کہ تلاوت پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے قرآن پڑھے، کیونکہ کبھی کبھی یہ کمپٹیشن بھی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے 2 قرآن ختم کر لیا، آپ نے کتنے پڑھے، آپ کون سے سپارے پہ ہیں، ابھی تک آپ اس سپارے پہ ہیں، مطلب کہ میں نے 2 پڑھ لیے، میں نے 3 پڑھ لیے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کانسیپٹ صحیح ہے یا کس طرح ویو کریں گے اس کو؟ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ ہمیشہ زور دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمرے یا کسی بھی چیز میں لی جائے۔ اب اگر ہم قرآن پاک کی کوانٹٹی میں کمپٹیشن کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کمپٹیشن اور قرآن کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ ہیلدی کمپٹیشن کرو، یہ کہ آپ اپنے بچوں کو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ رکھو، ان کو اپریسیشن ملے کہ بیٹا، تاکہ ان میں ایک وہ بہت ارلی ایج کے لیے تو وہ ٹھیک ہے کہ ہاں بیٹا تم نے کتنا پڑھا، تاکہ انہیں موٹیویٹ کیا جا سکے وہ قرآن پاک بیٹھیں اور پڑھیں۔ لیکن جیسے اگر ہماری ایج میں آ کے بات کی جائے تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ اب ہماری ایج میں ہمیں سمجھنا تو اس بچے کی ایج میں بھی ہے، لیکن وہ ایک پروسیس سے گزر رہا ہے، لرننگ پروسیس سے گزر رہا ہے، اور اس کو ایک ہیبٹ کے طور پہ اس کو اپنانا ہے اس ایج میں، تاکہ وہ بیٹھے اور قرآن پاک پڑھے۔ ہاں بیٹا تم نے 2 پڑھ لیے، تم نے 1 پڑھ لیا، اس طریقے سے۔ لیکن اگر ہم یہ کمپٹیشن بڑوں میں آ جائے تو وہ آ کے غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے آپ اصل مقصد ریسیٹیشن بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم کتنا نالج لیا۔ ہاں یہ اگر ہم نے گفتگو کرنی ہے بجائے اس کمپٹیشن کے کہ کتنا پڑھا، ہم یہ کمپٹیشن کر سکتے ہیں یا یہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ اگر کوئی ایک سورت یا ایک ہم قرآن کا سپارہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہم آپس میں یہ ڈسکس ضرور کریں کہ آپ نے اس سے کیا حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، کہ اگر ہمیں مسلمان بننا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنا ہے تو اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف ایک جی آپ کو روکنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میرا نام ایلیا ہے اور میں ناروے سے کال کر رہی ہوں۔ جی آپ سب کو رمضان مبارک۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ جی تھینک یو۔ میرا ایک کوشچن تھا کہ قرآن جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم دل سے ہی پڑھتے ہیں، تلفظ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور پوری زندگی اسی طرح سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا اس کا ثواب ویسا ہی ہے جیسا کہ یہاں پہ خواتین جو بیٹھی ہیں بتا رہی ہیں، جو اس کے فضائل بتا رہی ہیں کہ جس کے دل میں قرآن وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ جائے، تو جس کے دل میں قرآن ہو تو اس کے جو ہے فضائل وغیرہ اور جو رحمت وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ایکولی ویسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ ایک جو سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے یا پھر جس کو سمجھ میں آتی ہے ترجمہ وغیرہ۔ تو آپ بس یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شرکت فرمانے کا۔ جی واپس حنا بہن آپ جی قرآن کی اہمیت کے حساب سے میں وہی کہ ہیلدی وہ ایک کمپٹیشن نہیں، وہ ایک ڈسکشن ہم اس کو اگر نام دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک سورت پڑھنے کے بعد اگر ہم آپس میں ڈسکس کریں کہ اس میں خداوند تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور کون کون سے پہلو اس میں اجاگر کیے جا رہے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ایک عمل ہوگا۔ جیسے کہ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچے کو بٹھا رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو آپ نے تلاوت کرنی ہے، تو اس کا ہم ریوارڈ اسے بتا رہے ہیں
कि अगर तुम कुरान पाक पढ़ रहे हो तो इसका क्या तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि वो अर्ली एज से आप उसको वो चीज़ में उसमें आदत में डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम उस साथ साथ बच्चे को उसी एज से कोशिश करें कि बेटा कि ये तुमने अगर अरबी की एक लाइन पढ़ी है, अब ट्राई करो कि इसका मकसद क्या है। चाहे अगर बच्चा उर्दू नहीं समझ रहा तो इंग्लिश में, और अगर उर्दू समझ रहा है तो वो उर्दू ज़बान में, ताकि वो उसको उसी एज से आदत पड़ जाए कि अगर हमें एक लाइन अरबी की पढ़नी है तो साथ में उसका तर्जुमा पढ़े, ताकि उसको समझ में, अरबी भी एक तरीके से उसको आसान हो जाएगी कि समझ आने लग जाएंगे अल्फाज, और दूसरा ये कि उसको समझ आएगा कि हम मकसद हिदायत अगर हम कह रहे हैं कुरान को कि ये राह हिदायत है, तो उसका हासिल उसका क्या है, वो हिदायत किस तरीके से दे रहा है, पिक करते हैं और पिक भी करते हैं और बोर भी हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम कुरान कैसे पढ़ें जी। तो वो एक उनके अंदर जोश वो नहीं होता, तो वो फिर वो जैसे हाफ हार्टेडली कहते हैं ना कि वो बैठ के पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पढ़ने के, अम्मी कह रही हैं या अबू ने कहा है तो हम पढ़ लें, या माह रमज़ान है तो हम सवाब हासिल कर लें। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि शुरू से ही, अगर मेरा तो ख्याल है कि हम लोग रात में इफ्तारी के बाद या एक टाइम ऐसा निकालें, सिर्फ एक आयत लें और सब बच्चों के साथ उसको डिस्कस करें और सबसे अपना अपना व्यू पूछ के, ताकि बच्चों को भी फिर आदत पड़े। क्योंकि उसमें ये है कि अगर बड़े साथ बैठेंगे एडल्ट्स तो वो बताएंगे कि नहीं इसमें ये मैसेज दिया जा रहा है, और उस तरह से बच्चों की वो एक जो जहन है वो खुलता है और वो भी फिर उसकी डेप्थ में देखता है जी, उसको भी पता चलता है। जैसे कि मदरसा में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से तफसीर की जाती है, और नोटिस किया कि बच्चे जब तफसीर पढ़ रहे हैं, और ये 10 साल के बच्चे हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरू की और अगर अब आप उनको देखें तो इतनी खुशी होती है उनको देख के कि बच्चे को जब आप आयत सुनाएं तो वो फ़ौरन उसकी गहराई की तरफ जाता है। बस ये मकसद है, ये मकसद है कि जो हुसैनिया मदरसा बर्मिंघम का है कि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पे ये कुरान की तफसीर की जो तालीम दी जा रही है। और बहुत उस दिन हमें खुशी हुई कि जब बच्चों को हमने देखा कि वो जब आयत दी गई तो वो बच्चे उसकी डेप्थ में जाके उसके ऊपर गौर करके तो उसका मायना बता रहे हैं। ज़ाहिर है फिर उनके किरदारों में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी, क्योंकि ज़ाहिर वो अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं अपनी एज के हिसाब से, तो फिर उसमें ज़ाहिर है एक नुमाया तब्दीली उनके किरदार में ज़ाहिर होगी, और जो कि असल मकसद कुरान के नज़ूल का जो मकसद है वो फिर पूरा होता है। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम का आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की इब्तिदा में कि आदाब मकसद कुरान और फिर नुज़ूल कुरान, उसके बाद हम अहमियत कुरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ, एक शायर ने फरियाद कुरान को तहरीर फरमाया, तो मैं चाहूँगी कि आपके साथ सबके साथ शेयर करूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तस्वीर बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दां हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम नहीं होती, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मेरी अकीदत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के, यूं ही मुझे रुस्वा करते हैं, ऐसे ही मैं सताया जाता हूँ। बस हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कुरान जो है वो बेजान नहीं है, कुरान जो है वो ज़िंदा है। तो उसी हवाले से हम बोल कि कुरान भी ये सब उसके अंदर कैफियत हैं, वो महसूस करता है कि मुझे किस तरह से लोग इग्नोर कर रहे हैं और किस बेहतरामी के साथ कभी कभी हम पढ़ते हैं तो हम उठा के वैसे ही उसको रख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कुरान मजीद को उठाओ तो समझो कि एक ज़िंदा चीज़ मैंने उठाई है और ये मेरे साथ कलाम कर सकता है। जैसे ये कहते हैं ना कि कुरान
पाक के ऊपर कोई और किताब ना रखें, इसीलिए कहा जाता है कुरान पाक को जुज़दान में रखें, और जब आप पढ़ें तो रहल के ऊपर पढ़ना बहुत उसका सवाब, इसीलिए कहा जा रहा है कि कुरान पाक की अहमियत बहुत है, उसकी शान बहुत है। इस साइकोलॉजी ये है कि जिस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिस चीज़ का आप एहतराम करते हैं, उसको आप वैल्यू करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी कदर व कीमत का एहसास दिलाने के लिए हमें करनी चाहिए कि उसका हम जब एहतराम करेंगे तो उसकी अज़मत को जानेंगे, उसकी अहमियत को जानेंगे, और फिर उससे उसी तरीक़े से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि ये बहुत ही इसकी बहुत कदर व कीमत है, और बहुत ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत ही अज़ीम तोहफ़ा है कि जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसानों को अता किया है। तो उसकी अहमियत को जब हम जानेंगे तो नेचुरली फिर उसके बाद हम उससे उसका हक़ अदा करेंगे। जैसे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से फरमाया कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और ये भी एहसासात रखती है, जज्बात रखती है, और जैसे कि रोज़े महशर ये भी उन फरियाद करने वालों में से होगी कि अल्लाह ताला ने इसको हम इंसानों की रहनुमाई के लिए, और मगर हमने उसको सिर्फ़ एहतराम की हद तक बोसा लेने के लिए और अपने घर में बरकतें नाजिल हो जाएं, तो उसके लिए हमने हर मुसलमान ने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो रखा हुआ, इसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है नबीला बहन कि कलाम इलाही। अब मैं इसकी अज़मत के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो आप यही देख लीजिए कि जो किताब उसका आपके घर में आना ही बाइस बरकत हो और आपके घर में बरकतों का नज़ूल हो जाए उस वजूद कलाम इलाही से, तो आप सोचिए कि फिर जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा बरकतों में इजाफ़ा होगा ना, कि आपने अपने घर में रखा है उसकी बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं, उसके बाद आपने उस पर निगाह की है तो उसकी बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं, आपने उसको चूमा है तो फैज़याब हो रहे हैं, आपने अपने हाथों पर उठाया है तो फैज़याब, यानी हर स्टेप में आपका जो बरकतों का जो पैमाना है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप ये देखिए, और फिर जब आपने उस किताब को खोल के और उस अल्लाह की गुफ्तगू की तरफ अपने आप को मुतवज्जह किया है, तो फिर आप सोचिए कि वो कितना ज़्यादा, और फिर आपने उस मैसेज को लेकर उस मैसेज पे अमल किया है, तो फिर आपने इसकी बरकतों से मुकम्मल तौर पर आप फैज़याब हो गए हैं और आपने इस कलाम इलाही के नज़ूल के हकीकी मकसद को पा लिया है। बेशक इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना कि कुरान करीम को बोलने पर मजबूर करो, बेशक के गुफ्तगू के मतलब हम समझें उसको, जब हम समझने लगेंगे तो फिर हमें वो गुफ्तगू समझ आने लग जाएगी कि कुरान की गुफ्तगू क्या है। क्योंकि हम कभी कभी ये होता है कि हम एक आयत पढ़ते हैं तो हमें उसका तर्जुमा समझ में नहीं आता, या एक तर्जुमा हमें समझ आता है, लेकिन अगर गौर किया जाए हम दूसरी मरतबा वही आयत को पढ़ेंगे तो हम एक और उसमें मतलब जो है, तो ये भी हम देखें खुदावंद करीम का करम है कि वो देखें कि पर्दे महसूस करें, वो पर्दे उठते जाते हैं जो हमारी अकल पे और हमारी समझ पे पड़े हुए वो पर्दे उठते जाते हैं। ये भी मौजज़ा है चूँकि कलाम इलाही जो है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मौजज़े लेकर है, उसमें सबसे बुलंद मौज़ा और सबसे बालातर मौज़ा जो है वो कलाम इलाही की सूरत में है कि इस मौज़े का क्या कहना कि जिसके मतालिब और मायनी में जो है कोई हद नहीं है, यानी कि जैसे भी आपने फरमाया कि जितनी बार आप कलाम इलाही को पढ़ते हैं तो उतनी बार नए मतालिब, नए मायनी और नए इंकिशाफात आपके ऊपर होते हैं, और इल्म का एक दरिया है, एक समंदर है कि जो कहते हैं ना कि जब आप इब्तिदा करते हैं तो एक कतरा हुआ, फिर वो कतरा बनते बनते समंदर बन जाता है, और फिर भी इंसान जो है वो मुतमईन उस सूरत में नहीं होता कि बस अब हम समझ गए, नहीं, उसकी जो इल्म की लामहदूद हदें हैं वो चाहता है कि इससे खूब तर की कैफियत उसके। और ये आम इंसान भी, ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भी कलाम इलाही को समझना बड़ा मुश्किल है, मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला के उस मतलब के कहना चाहिए कि उस दावे की
جو ہے وہ تذلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام الہی میں کہ سہل اور آسان طریقے سے ہم نے کلام الہی کو تم پر نازل کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے؟ تو یہ اللہ کا منکر ہو رہا ہے نا, اللہ کی اس جو دعویٰ اللہ نے کیا ہے اس کا منکر انسان ہو رہا ہے. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی, یہ اور بات ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو مشکل ہے. ظاہر ہے جب آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے تو ہر چیز مشکل ہے, مگر جہاں آپ نے اس میں انٹرسٹ لیا, جہاں آپ نے اس میں کوشش کی, جدوجہد کی, سعی کی, وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ آپ کے لیے سہل اور آسان کر دے گا. اور عام بچہ بھی اگر کلام الہی کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, جو بھی جیسے کہ حنا بہن نے فرمایا کہ جو بھی اس کی مدر ٹنگ ہے یا جو زبان وہ مطلب کہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس زبان میں کلام الہی کو اگر بچہ بھی سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لیول پہ اس کے معنی سمجھ لیتا ہے. بالکل صحیح بات. اور پھر اس کے بعد جتنا اس کے ذہنی جو کہنا چاہیے کہ پرورش ہوتی ہے, جتنا ذہن بڑھتا چلا جاتا ہے اتنے زیادہ وہ معنی و مطالب اور اس میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کوئی کلام الہی کو پڑھنے کی کوشش کرے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, اپنے اسٹینڈرڈ پہ سمجھے گا. وہ صحیح ہے, کیونکہ کبھی کبھی جیسے ہم لوگ کہیں کسی مجلس یا لیکچر میں کوئی تفسیر سنتے ہیں یا پروگرام میں کسی آیت کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنی ڈیپتھ میں جا کے اس تفسیر کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو جب ہم وہ قرآن کریم کی وہ آیت, کوئی بھی آیت پڑھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کا مفہوم, جیسے کہ وہ, تو ہم گھبرا جاتے ہیں. بالکل. تو یہ شروع میں اگر ہم ابتدا میں ہمارے ساتھ یہ مشکل پیش آئے گی کہ ہمیں صرف وہ ایک ہی مطلب نظر آئے گا جو کہ سامنے لکھا ہوا ہے, لیکن جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تکرار کریں, بار بار قرآنی آیات کو پڑھتے رہیں, سمجھتے رہیں, تو پھر ظاہر ہے ہمارے بھی جو باب ہیں اس کے وہ ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. جی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جیسے اس حوالے سے بات کریں کہ اس کی فضیلت اور اہمیت قرآن پاک کی, تو یہ تو ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 4 آسمانی کتابیں اتری, لیکن آج کوئی بھی آسمانی کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے اصل اس میں شکل میں موجود نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف قرآن پاک کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ اس کی حفاظت کا, قرآن پاک کی حفاظت کا خداوند تعالیٰ نے وعدہ کیا, تو وہ آج بھی ویسے کا ویسا اپنی اصل صورت میں موجود ہے. تو میں تھوڑی سی اہمیت کو شاعری میں بیان کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. کیا خلا کیا بحر و بر قرآن میں, کیا خلا کیا بحر و بر قرآن میں, دیکھیے سب خشک و تر قرآن میں. علم و دانش کے خزینے پائے گا ہر صدی کا ہر بشر قرآن میں. ہمیں ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے. آیتوں کی شکل میں اللہ نے لکھ دیا لال و گوہر قرآن میں. اللہ اللہ خوب ہے شان نزول, گم ہوئے شمس و قمر قرآن میں. پڑھ کے ہم کیسے بھلا جھٹلائیں گے, پڑھ کے ہم کیسے بھلا جھٹلائیں گے, نعمتوں کے سیم و زر قرآن میں. صاحب معراج پہ اترا ہے یہ, ہے بلندی کس قدر قرآن میں. اللہ اللہ اس کی شان اختصار, سبھی کچھ ہے مختصر قرآن میں. ہمیں سب کچھ قرآن سے حاصل ہو رہا ہے. ان گنت گوشے نئے مل جائیں گے جب بھی دیکھیے دیدور قرآن میں. کہ یہ ہماری سوچ اور ہماری نظر ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہے سب کچھ وہاں موجود. بالکل آپ نے بھی وجہ فرمایا. جی پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. بس ایک لاسٹ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث یاد آئی اور بہت خوبصورت, اور میں نے سوچا کہ میں سب کچھ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر سب لوگ مر جائیں اور میرے پاس صرف قرآن رہ جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے. بہترین ساتھی. کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس, کہتے ہیں نا یہ بھی روایت میں ملتی ہے, کچھ نہ ہو صرف قرآن ہو تو آپ اکیلا نہیں محسوس کریں گے خود کو. بے شک سبحان اللہ. ایک بہترین ساتھی آپ کا بے شک بجا فرمایا کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کلام الہی وہ کلام ہے کہ جس میں آدم سے لے کر اور آخری نبی تک جتنے بھی صحیفے آئے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا.
ٹوٹل صحیفے جو ہیں وہ 114 صحیفے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پہ نازل کیے، مگر مختلف انبیاءوں پہ جو صحیفے نازل ہوئے وہ محدود تھے، یعنی کہ اسی زمانے کے لیے یا اسی قوم کے لیے مخصوص تھے، اس میں جو بھی ہدایت اور رہنمائی تھی وہ مخصوص تھی۔ مگر کلام الہی وہ کتاب ہے کہ جو لامحدود ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کو اپنی تمام الہامی کتابوں میں مختص کر کے، اور کلام الہی کو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اختصار کے ساتھ مگر اتنا جامع اور مکمل ہے کہ کہیں اشارہ ہے، کہیں محکم ہے، کہیں متشابہ ہے، کہیں مثالیں دی گئی ہیں، کہیں ایک اشارہ کر دیا ہے کہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ کلام الہی وہ کتاب الہی ہے کہ جس نے تاریخ انسانیت کو محفوظ کر لیا اپنے قلب میں، بے شک بے شک، ہے نا، کہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ اور بہت بد نصیب ہے وہ انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس رسول کی امت ہے کہ جس کو کلام الہی جیسا تحفہ عطا کیا ہے، اور ہم جہالت میں اور تاریکی میں اپنی عمر کو صرف کر دیں، یہ اس سے بڑی ناشکرہ پن اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کلام الہی کہ جس نے ہمارے اندر اس طریقے سے بیداری پیدا کی۔ آپ دیکھیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ہر دوسرے سینٹنس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جب بھی آیت زبان سے جاری ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک ندامت پیدا ہوتی ہے کہ بے شک جس طریقے سے ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکتے، جسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک نعمت میں 1000 نعمتیں پوشیدہ ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک۔ بالکل اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ انیس بھائی نے بہت اچھے پوائنٹس کی طرف، جو کہ کافی پوائنٹس ان کے ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے تھے، غالباً شاید انہوں نے فون جو ہے وہ اپنا ٹی وی جو ہے وہ بعد میں شاید سوئچ آن نہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے بھی سورہ قدر کی جو آیات ہیں ان کی اور ریفرنس، اور سورہ بقرہ کی آیت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا اس کی ریفرنس دی، اور سورہ بنی اسرائیل کی ریفرنس انہوں نے دی ہے کہ 106 نمبر آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، اور یہ تو ہر جگہ پہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ ایک روانگی سے ساتھ یا تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کا مطلب یہی آپ کیا فرمائیں گی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے؟ بالکل جلدی نہیں کرو، کیونکہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل بھی کیا ہے، جو 2 طریقے نزول کے ہیں کہ ایک تو ایک سٹنگ میں اور ایک وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کتاب کا علم قلب رسول میں منتقل کیا، اور دوسرا جو ہے تدریج کے ساتھ نازل کیا ہے، موقع اور محل کے ساتھ جو واقعات پیش آتے، جو سچویشن تھی اس حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس میں مطلب ہے رک کے مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھو، جی سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی انہوں نے ایک حدیث بھی اسی حوالے سے غالباً ریفرنس دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رسول خدا کو معراج پہ جب اوپر گئے تو اس وقت انہوں نے لکھا بعثت میں بیت معمور پر نازل کیا، اور پھر اس کے بعد قلب رسول پر نازل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ 20 سال کا عرصے میں 2 روایات شاید ملتی ہیں کہ 20 سال کے عرصے میں 22 سال 4 مہینے اور 14 دن، یہ تاریخ میں علامہ ذیشان جوادی جنہوں نے شرح قرآن کو تحریر فرمایا، تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ ایام تحریر کیے ہیں کہ اتنے عرصے میں، یعنی کہ سورہ علق سے لے کر اور وہ آخری آیت تک کہ جو کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی، اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 22 سال اور 4 ماہ اور 14 دن کا ہے۔ تو تقریباً آپ وہی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بھی عرصہ ہے 23 برس کا، اس ڈیوریشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن کو موقع اور محل کے اعتبار سے نازل کیا۔ جب جو حکم دینا تھا وہ آیت نازل ہو گئی، جب جو قانون نافذ کرنا تھا وہ آیت نازل ہو گئی، جب جس وقت جس کی رہنمائی کرنی تھی یا جس کی نشاندہی کرنی تھی، جس کی منافقت کی نشاندہی کرنی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اویئر کرنا تھا کلام الہی کی صورت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
جو ہے وہ رسول کو انفارم کیا۔ مسز رضوی لندن سے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ لکھا نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ گھر سے ہم وضو کر کے نکلتے ہیں اور جب ہم سینٹر میں پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے راستے میں، تو وہاں پہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور یہ تو اس میں ہم شرکت فرما سکتے ہیں؟ بالکل سورہ فاتحہ جو ہے وہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور حالت نجاست میں بھی اگر آپ ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے حوالے سے 7 سے زیادہ آیات کی تلاوت جو ہے مکروہ ہے، یعنی کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر وہ مکروہ ہے کہ اس کا آپ کو ثواب نہیں ہے۔ مکروہ عمل وہی ہوتا ہے کہ نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے سورہ الحمد کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت اور دعائیں تو آپ بالکل حالت نجاست میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رخسانہ بہن کا بھی سوال شاید یہی تھا، انہوں نے غالباً یہ کہا کہ دن میں قرآن پڑھتی ہوں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ شاید مجھے کیونکہ آج ہماری جو کالز تھیں وہ ذرا اتنی کلیئر نہیں تھیں تو پوری مجھے شاید ان کی گفتگو سمجھ نہیں آئی، تو یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں دن میں قرآن پڑھتی ہوں۔ جی کلام الہی کا کوئی وقت معین نہیں ہے، جب آپ کو سہولت ہے، جو آپ کے لیے مناسب وقت ہے کہ جس میں آپ دلجوئی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ آپ تلاوت کلام الہی کر سکتی ہیں، تو آپ کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ یہ غالباً ایلیا بہن تھی اگر میں صحیح ہوں، ناروے سے، سوری اگر آپ کا نام صحیح سے نہیں لے رہی ہوں کیونکہ ہماری آج ٹیلی فون لائن وہ جو تھیں اتنی کلیئر نہیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو قرآن کا ترجمہ ہے جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم ویسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ہم اگر سمجھ کر پڑھیں گے؟ کیا ہمارے گھر اتنی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی جتنا کہ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں؟ نہیں، بے شک دیکھیے میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ کلام الہی کی تلاوت کا تو اجر و ثواب ظاہر ہے آپ سمیٹنا چاہیں بھی تو نہیں سمیٹ سکتی ہیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے اور آپ خالی اس کی قرأت کر رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، تو بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ مگر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے آپ چاہتی ہیں کہ درجات اس ثواب اور اجر میں اور برکتوں اور فضیلتوں میں آپ اضافہ چاہتی ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں تو اور زیادہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یوں تو ثواب آپ کو مل رہا ہے مگر اور زیادہ اس میں اضافہ ہوا اور آپ اصل مقصد کو بھی پائیں گی کہ مقصد یہ ہے کہ صرف ریسائٹیشن نہیں ہے، ورنہ ملک کم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی خلقت ہے اس کا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، حمد کر رہا ہے، تو اس کو اس چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اس نے ہم پہ انسان کے لیے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ہمیں ریزن اور مقصد سمجھنا چاہیے نا کہ کس لیے نازل کیا ہے۔ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس سے رہنمائی پائیں، اس سے ہدایت پائیں، بہتر انسان بن سکیں، بہتر مسلمان بن سکیں، بہتر مومن بن سکیں۔ تو وہ صرف تلاوت سے ہم نہیں بنیں گے، اس کے لیے ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس سے رہنمائی اور ہدایت پا سکیں۔ ورنہ بغیر سمجھ کے بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے وہ 100% ہم کو تلاوت کا اجر و ثواب مل رہا ہے، مگر جب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو اس تلاوت میں سمجھنے کا بھی ہے، پھر ہم تعقل کر رہے ہیں تو اس میں وہ مزید اس میں ثواب ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے ثواب کو جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ محترمہ فریض صاحبہ، آج میں جانتی ہوں آپ بہت مصروفیت یا طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ نے بہترین طریقے سے اس ٹاپک کو کور کیا، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، اور حنا بہن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے پوائنٹس کی طرف آپ نے توجہ کرائی، جزاکم اللہ خیر۔ اور ناظرین آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے، 2 پوائنٹس پہ اگر آج ہم غور کریں جو کہ ایک محترمہ فریض صاحبہ نے کہا کہ اس کو کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی، اس کی معرفت حاصل کریں، جب اس کو دیکھنے کا، اس کو ہاتھ لگانے کا، اس کو تلاوت کرنے کا اتنا ثواب ہے تو آپ نہیں
نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی معرفت، اس کے معنی سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور اس کے ساتھ ہنا بہن کا وہ پوائنٹ کہ ہم شروع سے بچپنے سے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، خود بھی ہم تو بڑے ہیں لیکن بچپن سے بچوں کو عادت ڈالیں، چاہے وہ تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ جب بچے شروع سے ہی بچپنے سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں گے تو جو قرآن ہے وہ ان کے گوشت اور خون کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ان کی پرورش ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس کا اثر تو بچے پہ رہے گا. تو یہ بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے 2 پوائنٹ پہ. تو ناظرین انشاءاللہ کل پھر ہم اسی وقت 1:30 اپنا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آخر میں محترمہ فیض صاحبہ سے کہوں گی کہ اس دوران پروگرام کا جو اختتام ہے وہ اپنی دعا سے فرما دیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں، اس بابرکت مہینے کے صدقے میں تمام ناظرین کی تمام حاجات کو، جو شرعی و جائز حاجات ہیں، ان کو برلا، ان کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر. ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس ماہ رمضان کی برکتوں سے کلام الہی سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم کلام الہی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں. مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر، مسلمانوں میں اتحاد اور ایکا پیدا کر، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، ہم کو اور ہماری اولاد کو صوم و صلات کا پابند بنا. جلد از جلد امام برحق کا ظہور فرما، اور ہم کو ان کے ناصران و مددگار میں شامل فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.